बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। 8 से 80 की एक और वीडियो के साथ अपने दोस्तों की खिदमत में फैजुल हसन नसीम हाजिर है, एक निस्बतन तवील वक्फे के बाद। नासिर काज़मी ने कहा था कि आज तो बेसबब उदास है जी। शायद नासिर काज़मी के साथ ऐसा हुआ हो कि बेसबब जी उदास हो जाता हो, लेकिन हमारा जी किसी सबब से उदास है, और वो सबब हैं हमारे हालात, हमारे वतन के, हमारे मुल्क के हालात कि जिन्होंने हमारा जी उदास किया हुआ है। आज से कुछ 2 महीने पहले आपको याद होगा 8 से 80 के इसी प्लेटफॉर्म से मैंने कुछ 2-3 वीडियोस में अपना दर्द दिल आपसे शेयर किया था, और ख्याल ये था कि शायद उसके बाद दोबारा इस मौजू पर आपसे गुफ्तगू करने की ज़रूरत महसूस नहीं होगी। लेकिन इस दौरान जो वाक़यात पेश आए, जिस तरह से हमने अपने मोहसिनों के हवाले से मोहसिनों की किरदार कुशी का और मोहसिन खुश होने का सबूत दिया, वो फिर इस दर्द को जगा देने का बायस बने। और मैं फिर एक बार अपने दोस्तों से 8 से 80 की इस वीडियो के हवाले से महब गुफ्तगू हूँ। कहते हैं कि इंसान तारीख से सबक नहीं सीखता। गुज़श्ता दिनों एक छोटी सी तहरीर नज़र से गुजरी जो इस बात का एक तरह से सबूत था कि कैसे इंसान अपनी तारीख से सबक नहीं सीखता। कहते हैं कि मसअब बिन ज़ुबैर ने कूफा फतह किया, तो उसके सामने जब वो तख्त नशीन हुआ तो मुख्तार सख्फी का सर काट कर लाया गया। मसअब ने ऐलान किया कि जश्न मनाओ, दुश्मन इस्लाम मारा गया। लोग जश्न मनाने लगे, लेकिन दरबार में बैठा एक बूढ़ा मुस्कुरा दिया। मसअब ने पूछा, बूढ़े तू क्यों हंसता है? बूढ़े ने कहा, माजी याद आ गया, हाल सामने है और कुछ थोड़ा सा मुस्तकबिल भी दिखाई दे रहा है। मसअब ने कहा कि ज़रा तफसील से ये बात समझाओ कि तुम ये बात क्यों कर रहे हो। बूढ़े ने कहा कि यही दरबार था, उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद तख्त नशीन था, उसके सामने हुसैन बिन अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का सर काट कर लाया गया। तो उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद ने ऐलान किया, जश्न मनाओ, दुश्मन इस्लाम नऊज़ुबिल्लाह मारा गया। फिर मंजर पलटा, इसी तख्त पर मुख्तार सख्फी बैठा था, उसके सामने उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद का सर काट कर लाया गया। मुख्तार सख्फी ने ऐलान किया, जश्न मनाओ, दुश्मन इस्लाम मारा गया। हमने जश्न मनाया। अब वही दरबार है जहां तुम मसअब बिन ज़ुबैर तख्त नशीन हो, तुम्हारे सामने मुख्तार सख्फी का सर काट कर लाया गया है। तुमने भी वही ऐलान किया है, जश्न मनाओ, दुश्मन इस्लाम मारा गया। और मैं देख रहा हूं कि मुस्तकबिल में, मुझे नहीं मालूम कौन इस तख्त पर बैठा होगा, सर तुम्हारा होगा और यही ऐलान होगा, जश्न मनाओ, दुश्मन इस्लाम मारा गया। बूढ़े की पेशीन गोई सच साबित हुई। अब्दुल मलिक बिन मरवान तख्त नशीन हुआ तो उसी मसअब बिन ज़ुबैर का सर काट कर लाया गया और यही ऐलान हुआ, जश्न मनाओ, दुश्मन इस्लाम मारा गया। यूं तारीख अपने आप को दोहराती रही, लेकिन हमने तारीख से कुछ सीखने से इनकार कर दिया। हमने तारीख से सीखने से मुसलसल रूगर्दानी की। आज पाकिस्तान इसी तारीख का आईना नजर आता है। गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद हटा, जनरल अयूब खान ने अनाने हुकूमत संभाली, ऐलान हुआ, जश्न मनाओ, हमने पाकिस्तान बचा लिया। जश्न मनाया गया। अयूब खान हटा, याहिया खान आया, ऐलान हुआ, जश्न मनाओ, पाकिस्तान बचा लिया गया। हमने जश्न मनाया। याहिया खान गया तो अपने साथ आधा मुल्क ले गया। भुट्टो साहब आए, ऐलान हुआ, जश्न मनाओ, हमने पाकिस्तान बचा लिया। हमने जश्न मनाया। ज़ियाउल हक आए, ऐलान हुआ, हमने मुल्क बचा लिया, जश्न मनाओ, हमने जश्न मनाया। ज़ियाउल हक का तैयारा तबाह हुआ, फिर हमने जश्न मनाया। बेनज़ीर की हुकूमत आई, हमने जश्न मनाया। बेनज़ीर की हुकूमत गिरी, हमने जश्न मनाया। नवाज शरीफ की हुकूमत आई, हमने जश्न मनाया। नवाज शरीफ की हुकूमत गई,
ہم نے جشن منایا۔ جنرل مشرف آیا، ہم نے جشن منایا۔ جنرل مشرف گیا، ہم نے جشن منایا۔ گیلانی کی حکومت گئی، ہم نے جشن منایا۔ نواز شریف کی حکومت گئی، ہم نے جشن منایا۔ عمران خان کی حکومت گئی، ہم جشن منا رہے ہیں۔ یہ سلسلہ آخر کب تک چلے گا؟ کب تک ہم اسی طرح سے جشن مناتے رہیں گے اور بعد میں سوچتے رہیں گے کہ ہمارے ساتھ کس نے کیا کیا؟ ہمارے دعوے، زبانی دعوے بہت بڑے بڑے ہیں، لیکن ہمارے اعمال کہیں بھی ہمارے ان زبانی دعووں سے مطابقت نہیں رکھتے۔ ذرا نظر ڈالیے اپنی تاریخ پر۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا پاکستان حاصل کرنے کے لیے۔ ہم نے اسی رہنما کے ساتھ کیا کیا؟ لیاقت علی خان کو ہم نے شہید کیا، اور پھر لیاقت علی خان کے قاتل کے بچوں کو ہم پالتے رہے، انہیں ہم نے پروان چڑھایا، ان کی نگہداشت کی، پوری دیکھ بھال کی۔ فاطمہ جناح، جنہوں نے قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھ مل کر پاکستان کے قیام اور پھر بعد میں پاکستان کی بقا اور بہتری کے لیے انتھک جد و جہد کی، انہی فاطمہ جناح کو ہم نے غدار کہا، ان پر غداری کا الزام لگایا۔ نواب سر صادق محمد خان عباسی، نواب بہاولپور سے لے کر ڈاکٹر عبدالقدیر خان تک ایک طویل فہرست ہے پاکستان کے محسنوں کی، لیکن ذرا سوچئے ہم نے ان محسنوں کے ساتھ کیا کیا؟ یہاں تک کہ وہ شہداء جنہوں نے ہمارے سکھ چین کی خاطر اپنی جانیں قربان کر دیں، ہم نے ان کی یادگاروں کے ساتھ کیا کیا؟ ہم نے انہیں اپنی تضحیک کا، اپنی نفرت کا نشانہ بنایا۔ سوال یہ ہے کہ آخر ہمارا زوال کا یہ سفر کہاں اختتام پذیر ہوگا؟ خدا را سوچئے کہ ہم کب تک ان نفرتوں کو اسی طرح سے دہکاتے رہیں گے، اس آگ کو اسی طرح سے بھڑکاتے رہیں گے۔ یاد رکھیے، یہ آگ اگر اسی طرح سے پھیلتی رہی تو ہم میں سے کسی کا گھر محفوظ نہیں رہے گا۔ آخر ہم کیوں دوسروں کو اپنے جذبات سے کھیلنے کی اجازت دیتے ہیں؟ کبھی جمہوریت کے نام پر ہمارے جذبات کو ابھارا جاتا ہے، کبھی کرپشن کے حوالے سے ہمارے جذبات کو انگیختہ کیا جاتا ہے۔ کب تک، آخر کب تک یہ سلسلہ چلے گا؟ کب تک ہم اپنی جذباتیت کے ہاتھوں اسی طرح سے بلیک میل ہوتے رہیں گے؟ یقین مانیے، پاکستان ہے تو ہم سب ہیں، یہ ہے تو ہماری حکومتیں ہیں، یہ ہے تو ہماری شہنشاہیاں بھی ہیں، ہماری بادشاہتیں بھی ہیں۔ اختلاف رائے ہر شخص کا حق ہے، لیکن اس اختلاف کو دشمنی میں مت تبدیل کیجیے۔ قتیل شفائی یاد آ رہے ہیں، کہتے ہیں کہ رشتہ دیوار و در تیرا بھی ہے میرا بھی ہے، مت گرا اس کو یہ گھر، تیرا بھی ہے میرا بھی ہے، اور تیرے میرے دم سے ہی قائم ہیں اس کی رونقیں، تیرے میرے دم سے ہی قائم ہیں اس کی رونقیں، میرے بھائی یہ نگر تیرا بھی ہے میرا بھی ہے۔ اور کیوں لڑیں آپس میں ہم ایک ایک سنگ میل پر، کیوں لڑیں آپس میں ہم ایک ایک سنگ میل پر، اس میں نقصان سفر تیرا بھی ہے میرا بھی ہے، اور شاخ شاخ اس کی ہمیشہ بازوئے شفقت بنی، سایہ سایہ یہ شجر تیرا بھی ہے میرا بھی ہے۔ کھا گئی کل ناگہاں جن کو فسادوں کی سلیب، اس میں ایک نور نظر تیرا بھی ہے میرا بھی ہے، اور اپنی حالت پر نہیں تنہا کوئی بھی سوگوار، دامن دل تر بتر تیرا بھی ہے میرا بھی ہے۔ اور بہت خوبصورت سوچنے کا ایک شعر، کہتے ہیں کہ کچھ تو ہم اپنے ضمیروں سے بھی کر لیں مشورہ، کچھ تو ہم اپنے ضمیروں سے بھی کر لیں مشورہ، گرچہ رہبر معتبر تیرا بھی ہے میرا بھی ہے، اور غم تو یہ ہے گر گئی دستار عزت بھی قتیل، غم تو یہ ہے گر گئی دستار عزت بھی قتیل، ورنہ ان کاندھوں پہ سر تیرا بھی ہے میرا بھی ہے۔ کلام الہی کی طرف جائیں تو سورۃ الحجرات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ اور بے شک
مومن تو آپس میں بھائی بھائی ہیں. تو اگر کبھی ان بھائیوں کے درمیان کوئی اختلاف ہو جایا کرے، کوئی لڑائی جھگڑا ہو جایا کرے تو ان میں صلح کرا دیا کرو، اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم پر رحم کیا جا سکے. اگلی ہی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم. اے اہل ایمان، مرد آپس میں مردوں پر، دوسرے مردوں پر مت ہنسیں، ان کا مذاق مت اڑائیں، کیا معلوم وہ مرد ان سے بہتر ہو. ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منہن. اور اسی طرح سے عورتیں بھی آپس میں ایک دوسری عورتوں کا مذاق مت اڑائیں، ان کو کیا معلوم کہ جس عورت کا وہ مذاق اڑا رہی ہیں وہ ان سے بہتر ہو. ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب. اور ایک دوسرے کو تانے مت دیا کرو، ایک دوسرے کی شہرت کو داغدار کرنے کی کوشش مت کیا کرو، ایک دوسرے پر طنز مت کیا کرو، اور ایک دوسرے کو برے برے نام، برے القاب مت دیا کرو، برے ناموں سے مت پکارا کرو، ایک دوسرے کے نام مت بگاڑا کرو. بئس الاسم الفسوق بعد الایمان. اس لیے کہ ایمان لانے کے بعد اس قسم کے کام کرنا تو بہت ہی بری بات ہے، بہت ہی گناہ کا کام ہے. وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. اور جو اس کے بعد بھی توبہ نہیں کرتا، اپنے کیے پر شرمندگی کا اظہار نہیں کرتا، اللہ سے معافی نہیں مانگتا، بے شک یہی لوگ ظالم ہیں. اگلی آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن. اے اہل ایمان، اجتناب کیا کرو، بچا کرو، پرہیز کیا کرو بہت سارے گمان کرنے سے، بدگمانیاں کرنے سے. ان بعد الظن اثم. اس لیے کہ کچھ گمان جو ہیں وہ گناہ ہوتے ہیں. ولا تجسسوا. اور ایک دوسرے کے بارے میں تجسس مت کیا کرو، ایک دوسرے کی جاسوسی مت کیا کرو، ایک دوسرے کی تہمت لگایا کرو. ولا یغتب بعضکم بعضا. اور ایک دوسرے کی غیبت بھی مت کیا کرو. ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ. کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے حالانکہ اس سے تمہیں کراہت آتی ہے، تم اس سے کراہت کرتے ہو؟ تو جتنا برا کام مردہ بھائی کا گوشت کھانا ہے اتنی ہی بری بات اپنے بھائی کی غیبت کرنا ہے. واتقوا اللہ. تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرتے رہو. ان اللہ تواب الرحیم. بے شک اللہ کی ذات توبہ قبول کرنے والی بھی ہے اور رحم کرنے والی. سوچئے ذرا کتنے خوبصورت احکامات ہیں، اور یہ احکامات ہیں، مشورہ نہیں ہے، اللہ کی ذات نے حکم دیا ہے، امریہ آیات ہیں. کتنے خوبصورت احکامات ہیں. اگر ہم صرف ان احکامات پر ہی عمل کر لیں ہمارے بہت سارے مسئلے مسائل اپنی موت آپ مر جائیں گے. ہماری بدقسمتی ہے کہ اتنی اچھے احکامات ہونے کے باوجود اجتماعی طور پر آج ہم ان سارے گناہوں کا شکار ہیں. ہم ایک دوسرے سے جھگڑا بھی کرتے ہیں، صلح کرانے کی بجائے ہم اس لڑائی کو، جھگڑے کو ہوا دیتے ہیں. ہم ایک دوسرے کا مذاق اڑا کر خوشی محسوس کرتے ہیں. ہم ایک دوسرے مردوں یا دوسری عورتوں کا مذاق اڑانے میں فخر محسوس کرتے ہیں. ہم ایک دوسرے پر طنز کے اتنے نشتر برساتے ہیں کہ یہ جانے بغیر کہ دوسرے کا اس سے کتنا دل دکھا ہوگا. ہم ایک دوسرے کو برے برے ناموں سے یاد کرتے ہیں، ان کے ناموں کو بگاڑ کر ان کے بارے میں بات کرتے ہیں، ان کی تصدیق کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر اس پر ہمیں کوئی شرمندگی بھی نہیں ہوتی. ہم ایک دوسرے کے بارے میں بہت گمان اور بدگمانیاں کرتے ہیں، ایک دوسرے کی توہ لگاتے ہیں، جاسوسی کرتے ہیں، کون کیا کر رہا ہے، کیا بات کر رہا ہے. اور پھر غیبت تو ہمارے کلچر کا ایسا بدقسمت حصہ بن چکا ہے کہ ہم کبھی اس کے بارے میں کچھ غور و فکر ہی نہیں کرتے. اللہ کی ذات نے ہمیں ان گناہوں سے اگر منع کیا تھا تو اس کے پیچھے بہت بڑی حکمتیں ہیں، لیکن ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم ان حکمتوں کو سمجھنے کی بجائے
ان باتوں کو، ان احکامات کو نظر انداز کیے ہوئے ہیں اور اس کا خمیازہ بھگت رہے ہیں۔ اپنے ملک اور اپنے تمام ہم وطنوں کے مستقبل کی فکر کریں۔ ایک قدم پیچھے ہٹنا پڑے تو ہٹ جائیں، خدا کے لیے ایک قدم پیچھے ہٹنا پڑے ہٹ جائیں، اس میں کسی کی کوئی بے عزتی نہیں ہے، لیکن اپنے ملک کی، اپنے قوم کی فکر کریں۔ ہر طرح کا وقت گزر جاتا ہے، لیکن سوال یہ ہوگا اور یہ ہوگا سوال کہ جب ایسا وقت آیا تھا تو ہم کس طرح کھڑے تھے؟ کیا ہم آگ لگانے والوں میں تھے یا آگ بجھانے والوں میں تھے؟ یہ فیصلے کی گھڑی ہے، یقیناً یہ فیصلے کی گھڑی ہے، اور یہ فیصلہ مجھے اور آپ کو کرنا ہے، کیونکہ دشمن تو اپنا فیصلہ کر چکے۔ اب ہمیں اپنی فکر کرنی ہے، اپنے بارے میں سوچنا ہے اور فیصلہ کرنا ہے۔ آئیے اللہ سے دعا کریں کہ وہ اس مشکل وقت میں ہم سب کو وہ عقل سلیم عطا کرے جو ہمیں صحیح فیصلہ کرنے کی ہمت دے۔ اسی دعا کے ساتھ فیضل حسن نسیم آپ سے آئندہ ویڈیو تک اجازت چاہتا ہے۔ میری گفتگو، میری گزارشات پر غور کیجیے گا، سوچیے گا اور کوشش کیجیے گا کہ اپنے اس وطن، اپنے اس ملک کو بچانے کی خاطر ہم کیا کر سکتے ہیں۔ اور جب یہ بات سمجھ آ جائے تو پھر میری درخواست ہے کہ اس حساب سے عمل کیجیے گا، اپنے اس وطن کو، اپنی قوم کو بچانے کی کوشش کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے ہماری یہ ویڈیو بھی ہمارے دوستوں کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کیجئے، گھنٹی کے نشان کو بھی کلک کیجئے، اور ہاں، ان ویڈیوز کے لنکس اپنے دوستوں سے شیئر کرنا مت بھولیے۔